हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। सुबह सवेरे मेरी आंख खुली तो मुझ में उठने की कोई हिम्मत बाकी नहीं रही थी। मैंने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उठी तो मेरे सर में चक्कर आने लगे और मैं एक बार फिर से ज़मीन बोस होकर गिर पड़ी। बहुत मुश्किल से रेंगने के अंदाज में चलती हुई मैं दरवाजे तक आई और आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल पकड़कर उठ खड़ी हुई और दरवाजा खोला तो सामने देखा कि वो बुढ़ा सोफे पर सो रहा है। इस बुढ़े को देखकर मेरा तन बदन एक अजीब सी आग में जलने लगा था। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी और मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे रात वाला मंजर याद आया था। हालांकि इस भयानक रात को मैं याद करना चाहती नहीं थी, लेकिन ये रात मेरी जिंदगी की सबसे तारीख तरीन रात साबित हुई थी और इस रात तो मैं बेहोश में हुई थी। ये सब इससे पहले भी मेरे साथ कई बार हो चुका था, लेकिन मुझे खबर नहीं थी क्योंकि इस वक्त मैं गनूदगी की हालत में होती थी। लेकिन कल रात तो बस मैंने होशो हवास में वो क़यामत अपने ऊपर टूटती हुई देखी, जिसको मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर उस बुढ़े की आंख खुल गई थी और उसने मुझे हाथ के इशारे से अंदर ही रहने को कहा था और मैंने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे अंदर ही रहना था। मैं एक बार फिर से रेंगने के अंदाज में अंदर कमरे में आई और वहीं फर्श पर लेट गई। सुबह से रात हो गई। पहले तो मेरे साथ बेहोशी की हालत में वो ये सब किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि मैंने खुद होश में ये सब कुछ करवाया था, तो अब ये सब मेरे साथ होश में ही होता रहेगा। पहले मुझे शक था कि ये बुढ़ा मेरे साथ कुछ गलत करता है, लेकिन मैंने अपना शक यकीन में बदलने के लिए अपने आप को रात जगा कर रखा और वो खाना खाया जो ये बुढ़ा मुझे खिलाने के लिए देता था। मैं वो नहीं खाया तो मुझ पर गनूदगी भी तारी नहीं हुई और फिर मेरे साथ जो भी हुआ वो होश की हालत में ही हुआ। जैसे ही रात हुई तो फिर से बुढ़े के वो 2-3 किराए के आदमी अंदर आए और मेरे साथ वही सब कुछ करने लगे जो पिछली रात उन्होंने किया था। और मैं इनके आगे हाथ जोड़ती रही, रोती रही कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ही ये सब ना करो। लेकिन इन्हें मुझ पर तरस नहीं आया। जब उन्होंने देखा कि मैं ज़्यादा चीख रही हूँ तो उन्होंने एक बार फिर से मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर मेरी चीखों का गला घोंट दिया था। और एक बार फिर से मैंने देखा कि मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं। मैंने अपने आप को होश में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने होश में रखने में कामयाब नहीं हो पा रही थी खुद को। अब मेरा जिस्म तो बेजान हो चुका था, लेकिन मेरा जहन अभी भी जाग रहा था। मेरे कान आवाज़ सुन सकते थे, मेरी आंखें देख सकती थी, मैं सब कुछ देख रही थी जो मेरे साथ वो लोग कर रहे थे। बस मेरा जिस्म सुन हो चुका था। मैं सिर्फ हरकत नहीं कर पा रही थी और वो लोग मेरे साथ कुछ ऐसा कर रहे थे कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं आंखें बंद करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। मैं अपनी आंखों से अपनी ज़ात की तजलील होते हुए देख रही थी। 5,000 के एवज मैंने अपने वजूद का सौदा कर दिया था और मुझे आज अपने वजूद से घिन आ रही थी। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने पैसों की वजह से अपने साथ क्या गुनाह कर लिया है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मैं कुछ भी करने से कासिर थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं किसी भी सूरत इन लोगों के हाथ से निकलकर किसी ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां मुझे चंद पल का सुकून मुयस्सर हो जाए। लेकिन मैंने जिस इंसान के साथ हाथ मिला लिया था, मुझे नहीं लगता अब मैं तमाम जिंदगी इस इंसान के चुंगल से निकल पाऊंगी। पहले पहल तो वो मुझे 5,000 रुपए देने के बाद घर भेज देता था, लेकिन अब तो उसने मुझे कमरे में कैद कर रखा था और वो मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि जो चीज़ वो मुझसे हासिल करना चाहता था उसने हासिल तो कर ली थी और साथ में दूसरे लोगों को भी ये मौका मुयस्सर कर रहा था। मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। मैं ये काम सिर्फ अपने बच्चों की वजह से ही तो कर रही थी। मेरी जिससे शादी हुई थी वो बहुत नेक दिल इंसान था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उससे मेरी 2 औलादें थी। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन मेरे ससुराल वाले बहुत जालिम थे। मेरे शौहर के इंतकाल के फौरन बाद ही उन जालिमों ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मैं घर से भागी हुई लड़की थी। मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अपने शौहर से शादी की थी। इस वजह से जब मैंने रोते पीटते अपने घर जाना था तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे धुतकार दिया और मुझे अपने घर में रहने से इनकार कर दिया। मैं हैरान थी कि ये सब कुछ मेरे साथ यकदम से क्या हो गया। मेरे शौहर के जाते ही मेरी पूरी दुनिया लुट गई थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था जिसकी वजह से मैं जीती। लेकिन मुझे यकदम ही ख्याल आया था कि अल्लाह ने मुझे 2 फूल से नवाजा है। अगर मैंने खुदकुशी जैसी हराम मौत को गले लगा लिया तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी रुल जाएगी और मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी ये।
ہر ماں کی طرح مجھے بھی میرے دونوں بچے بہت عزیز تھے، اور نہ ہی میرے بچوں کو اتنی عمر تھی کہ میں ان کو وقت کے دھارے پر چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور سوچا کہ میں نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی، لیکن یہ صرف اور صرف میری خام خیالی ہی تھی۔ میں جب نوکری کے واسطے جگہ جگہ گئی تو لوگوں نے مجھے اپنی اتنی گندی نگاہوں سے دیکھا کہ مجھ میں دوبارہ ہمت نہ ہوئی۔ میں جس سے بھی نوکری کی بھیک مانگتی، وہ لوگ مجھے ایسے مخاطب ہی کرتے کہ ایک رات ہمارے ساتھ گزار لو، بنا محنت کے ہی تمہیں بہت دولت میسر آ جائے گی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ حرام ہے، اور میں تاعمر اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہنا چاہتی تھی۔ میں ایسا کام کسی بھی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اب بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر لوں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بھی مجھے کس دوراہے پر لا کھڑا کر دے گی۔ جس چیز سے بچ کر میں اس فیلڈ میں آئی تھی، مجھے یہ بھی اس جگہ پر ہی لے کر جا چکی تھی۔ ایک روز میں مین روڈ پر کھڑی بھیک مانگ رہی تھی کہ ایک سوٹڈ بوٹڈ انسان گاڑی سمیت میرے پاس آ کر رکا اور مجھے آفر کرنے لگا کہ وہ مجھے روز کے 5,000 دے گا، لیکن میرے ساتھ پورا دن گزارنا ہوگا۔ ایک بار پھر وہی چیز میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور دوسری جگہ جا کر منتقل ہو گئی، کیونکہ میں ایسا کوئی گھٹیا کام کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ انسان شاید مجھے اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری عزت اب کسی بھی طور محفوظ نہیں رہے گی۔ وہ انسان زیادہ جوان نہیں تھا، اس کی عمر کافی تھی، اس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، لیکن اس نے خود کو اس طریقے سے بنایا ہوا تھا کہ اس کی شخصیت کافی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ مزید مجھے متاثر کرتے ہوئے کہنے لگا، یقین کرو میں تمہاری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا، تمہارے دونوں بچوں کو اسکول میں داخلہ کروا دوں گا۔ میری اتنی عمر نہیں ہے کہ میں سارا دن اکیلا گزار پاؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی عورت میرے ساتھ آ جائے جو میری دیکھ بھال کر سکے اور میرے چھوٹے موٹے کاموں میں روز ہاتھ بٹا سکے، اور اس کام کے میں تمہیں 5,000 روپے دوں گا۔ یقین مانو تمہارے بچوں کی زندگی سنور جائے گی اور تمہیں اس طریقے سے رو رو کر بھیک مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ چند پن کے لیے میں اس کی بات سے متاثر ہوئی اور خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی، کیا مجھے اس آدمی کے ساتھ چلے جانا چاہیے؟ میرے دل میں بہت ہی عجیب عجیب سے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے، کیونکہ میں نے ایسا بہت جگہ سن رکھا تھا کہ ایسے لوگ آگے جا کر عورتوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آ جاتا تو میرے بچوں کا کیا ہوتا؟ میں یہی چیزیں سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی، لیکن کچھ تو فیصلہ کرنا ہی تھا۔ وہ روز کا مجھے 5,000 روپے آفر کر رہا تھا، اور میں کسی بھی طور پر اتنی اچھی آفر کو ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک بار پھر مجھ سے کہنے لگا، بتاؤ تمہیں منظور ہے یا پھر میں کسی اور کو دیکھ لوں؟ لیکن میں نے جھٹ کر کے اس کو کہا کہ میں تیار ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے۔ میرے ساتھ جو ہو گیا تھا وہ تو میں قبول کر ہی چکی تھی، لیکن میں کسی بھی طور اپنے بچوں کی زندگی کو اچھے سے اچھا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ میرے بچوں کو اچھے اسکول میں داخلہ کرائے گا اور ان کو کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے بچوں کا اچھے اسکول میں داخلہ کرواؤں گا اور تمہیں بھی بہت اچھی زندگی میسر کر دوں گا، بس جو میں چاہتا ہوں تم میرے لیے وہ کام کر دینا۔ مجھے اس کی بات اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی، بس میں نے جذبات میں آ کر ہاں کر دی تھی۔ اس نے اپنے کہے کے مطابق میرے دونوں بچوں کا بہت اچھے اسکول میں داخلہ کرایا تھا، اور ان کا رہنے کا بھی بندوبست اس نے ہی وہی کر دیا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ میری پوری دنیا ہی تو میرے دونوں بچے تھے۔ اس شخص کو معلوم ہو چکا تھا میری کمزوری میرے بچے ہیں، اس وجہ سے اس نے پہلا وار ہی میرے بچوں پر کیا تھا، جس وجہ سے میں اس انسان سے بہت متاثر ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ پہلا روز تو میرا بالکل آرام سے گزرا تھا۔ اس نے اپنے کہے کے مطابق مجھ سے اپنے وہی کام کروائے تھے جو وہ بول رہا تھا کہ اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے بھی بہت ایمانداری کے ساتھ اس بڈھے کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا کھیل موجود ہے۔ اس انسان کے اندر ایک بات بہت اچھی تھی، وہ فوراً ہی جاتے ہی مجھے کھانا دیتا تھا، لیکن جب میں وہ کھانا کھا لیتی تو عجیب سی مجھ پر غنودگی سی طاری ہو جاتی تھی۔ پہل تو مجھے اس بات کا بالکل ہوش نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وہاں پر میں وقت گزارنے لگی تھی، مجھے اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ جب میں وہ کھانا کھاتی تھی تو مجھے بہت نیند سی آنے لگتی تھی، اور جب سے میں اس انسان کے ساتھ رہ رہی تھی میری حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں دن بدن کمزور ہو رہی تھی، بعض اوقات تو مجھے چلنے میں دشواری محسوس ہوتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ میرے ساتھ یہ تمام حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ مجھے دل ہی دل میں خیال آتا تھا شاید میرے سو جانے کے بعد میرے ساتھ کچھ کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے میری حالت یہ ہو جاتی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری حالت کس وجہ سے ایسی ہو رہی ہے۔ میں اس کشمکش میں ہی مبتلا تھی، لیکن اب میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔
کیونکہ مجھے اب بہت گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، اور جب سے مجھے اس بات کا یقین ہوا تھا کہ جب میں وہ کھانا کھاتی ہوں تو ہی مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، اس بات نے بھی مجھے کافی سے زیادہ ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے دونوں بچے اسکول کے اندر خوش تھے، میں اکثر اوقات ان کے پاس ہو کر آ جایا کرتی تھی، لیکن جب سے میں نے رات کے وقت بھی اس بڈھے کے ساتھ رہنا شروع کیا تھا، اس دن کے بعد سے ہی میری حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں تمام باتوں کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور اس کھانے کے بعد ہی کیوں مجھے اتنی نیند آتی تھی۔ یہی چیز مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اس وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ سب میں جان کر ہی دم لوں گی، اسی لیے میں اب خبردار ہو گئی تھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک روز جب وہ بڈھا مجھے کھانا دے کر گیا اور ساتھ میں اچھے سے تاکید کی کہ وہ اچھے سے کھا لینا، میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے کھاتا دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے فوراً سے کھانا ڈسٹ میں پھینک دیا اور خود کو آگے آنے والے حالات کے لیے تیار کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بڈھا کمرے کے اندر آیا اور اس نے کھانے کی پلیٹوں کو خالی دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک الگ سی ہی چمک آ گئی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، لیکن میں نے خود کو مکمل طور پر تیار کیا ہوا تھا کہ میں ہر حالات کا مقابلہ کر کے سچائی کو دیکھ کر ہی دم لوں گی۔ اگر یہ انسان میری عزت کا لٹیرا ہوگا تو میں فوراً اس کا در چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے اپنے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میری طبیعت دن بہ دن خراب ہو رہی تھی اور یہ چیز مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وجہ سے ہی میں نے اس راز سے پردہ اٹھانے کی ٹھانی تھی، لیکن آج میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سامنے کیا راز افشاں ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں نے ہر روز کی طرح نیند کا ناٹک کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ لیکن میں تمام چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور سننے کی حس بھی رکھتی تھی۔ میری آنکھیں مکمل طور پر بند نہیں ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر میں سارا منظر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر تک بڈھا میرے ارد گرد ہی ٹہلتا رہا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے کسی کو فون کیا اور کسی سے بات کرنے میں مگن ہو گیا۔ لڑکی سوچ گئی ہے، تم لوگ اب اندر آ جاؤ، ہم اپنا کام اب آرام سے کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ کسی اور کو بھی اس کام میں ملوث کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ چیز سوچ کر میرے تو آسان ہی خطا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میرے ہاتھ پہ بہت ہی برے طریقے سے کانپنا شروع ہو گئے تھے، مجھے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر تقریباً 4 مزید لوگ داخل ہوئے۔ ان چاروں لوگوں میں 3 مرد تھے اور ایک عورت تھی۔ نہ جانے وہ لوگ کون تھے۔ ان لوگوں نے سفید کلر کا ایک کوٹ پہنا ہوا تھا۔ جب میں نے تھوڑا سا غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ ڈاکٹر کا لیب کوٹ تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز سے بڑھ رہی تھی۔ وہ چاروں لوگ اس بڈھے کے قریب آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے، ہمیں اپنی کارروائی اب جلد سے جلد کرنی چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لوگ ابھی میری جانب بڑھتے اس سے پہلے کہ وہ لوگ کس بارے میں جو بات کر رہے تھے۔ موجود وہاں ایک عورت کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات درست ہے کہ یہ لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے، لیکن یقین جانیں اس میں اتنی جان باقی نہیں ہے کہ اس کے اندر بچے دانی سے واپس سے ہم اس کے انڈا نکال پائیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ ہم لوگ یہ کارروائی کر چکے ہیں اس لڑکی کے اندر اب بالکل بھی جان باقی نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک بار پھر یہ عمل دہرائیں۔ وہ لڑکی مزید کہتی اس سے پہلے ہی اس بڈھے نے ہاتھ کھڑا کر دیا اور کہنے لگا، اگر تمہیں بہت زیادہ ہی اس سے ہمدردی ہو رہی ہے تو اس کی جگہ تم لیٹ جاؤ، میں تمہارے ایگ نکال کر آگے کا لایا عمل تیار کر لیتا ہوں۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، وہ کس ایگ کی بات کر رہے تھے۔ وہ لڑکی خاموش ہو گئی اور ان لوگوں کو اپنا کام کرنے دیا۔ وہ لوگ دھیرے دھیرے میری طرف قدم بڑھا رہے تھے اور میں خود میں سمٹتی جا رہی تھی، اور اچانک ہی ان لوگوں نے اپنا عمل جاری کر دیا۔ وہ لوگ بہت ہی کوئی گھٹیا کام کر رہے تھے۔ وہ لوگ میرے اندر سے میرے ایگ نکال رہے تھے، یعنی کہ جن کے ذریعے میرے بچے پیدا ہونے تھے۔ وہ ایک ایگ نکالتے تھے اور آگے جانے نہ جانے کیا کرتے تھے۔ وہ جیسے ہی میرے ساتھ وہ سب کرنے لگے تھے، میں یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ وہ بڈھا کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ ایک پیشہ ورانہ ڈاکٹر تھا۔ میری یکدم ہی ایک چیخ نکلی تھی اور اس کے بعد میں بیڈ گراؤنڈ سے لگ گئی تھی۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ یہ کام کریں گے۔ ابھی تک تو میں صرف یہی سوچ رہی تھی، شاید یہ لوگ میری غنودگی کا فائدہ اٹھا کر میری عزت کو نوچتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ تو میرا جسم ہی کاٹ رہے ہیں، اسی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ وہ بڈھا یکدم سے گڑبڑا گیا اور کھڑا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ میرے ساتھ جو کر رہے ہو، تم نے مجھے اس کام کے لیے یہاں پر رکھا ہوا تھا؟ مجھے پہلے ہی تم جیسے گھٹیا انسان پر شک ہو گیا تھا، اور آج جب میرا شک یقین میں بدلا تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے ساتھ اتنا غلط کام کرنے لگے تھے۔ تم یقین جانو، میں تمہارا یہ راز تمام دنیا پر افشاں کر دوں گی۔ کیا تم نہیں جانتے ہو
یہ سب کچھ کتنا غلط ہے۔ میں مزید کچھ کہتی، وہ بڈھا بیڈ پر چڑھا اور گھماتا ہوا تھپڑ میرے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہنے لگا، اس چیز کے میں تمہیں 5,000 روپے دیتا ہوں اور تم مجھے کسی صورت بھی یہ کام کرنے سے روک نہیں سکتی ہو۔ میں اس انسان کا ہاتھ چھٹک چکی تھی اور کہنے لگی، تم مجھے 5,000 روپے میں خرید نہیں لیتے ہو۔ میں صرف تمہاری خدمت کی خاطر وہ 5,000 روپے لیتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تم میری نیند کا فائدہ اٹھا کر میرے جسم کے عرق نکالتے ہو۔ آخر تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا، اگر تم راز جان ہی گئی ہو تو میں تمہیں مکمل اس بات سے آگاہی دے دیتا ہوں۔ میں پیشے کے حساب سے ایک ڈاکٹر ہوں اور میں تمہارے جسم کے اندر سے ایک ایگ نکالتا ہوں اور ان عورتوں کے جسم میں داخل کر دیتا ہوں جو ماں نہیں بن سکتی ہیں۔ تمہارے ایگ بہت اچھے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا۔ اب تمہیں ہر حال میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ میں بہت سے لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں کہ وہ لوگ آرام سے والدین بن جائیں گے، اور میں بہت بڑی بڑی رقم بھی لے چکا ہوں۔ مجھے اب ہر حال میں تمہاری ایگ چاہیے، نہیں تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے اس بڈھے کو دھکا دیا اور بیڈ سے کھڑی ہو کر کہنے لگی، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ میں کسی صورت بھی تمہیں اپنے ساتھ یہ ظلم کرنے نہیں دوں گی۔ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کروں گی۔ یہ سب کچھ غلط ہے اور میں کسی طور پر بھی اپنے ایک تم جیسے گھٹیا انسان کو نہیں دوں گی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور میں ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتی تھی بہت اچھے سے۔ پہلے پہل تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ بڈھا میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن جب مجھے سمجھ آیا تو میں بالکل بھی اپنے آپے سے نہیں رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ میرے جسم کے ایگ نکال کر دوسری عورتوں کو دیتا ہے، جس سے ان لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، لیکن یہ عمل میرے لیے بھی ناقابل برداشت تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہمارے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اور میں نے یہ بیان بھی سن رکھا تھا کہ جو لوگ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہی اسلام میں اس بات کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن جو لوگ اس کو پیسہ کمانے کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں، اور مجھے اس جہنم کی آگ میں نہیں جلنا تھا، اور نہ ہی ان جیسے فرعون لوگوں کا ساتھ دینا تھا۔ میں فوراً ہی بیڈ سے اتر کر دروازے کی جانب بھاگنے لگی تو باقی مردوں نے مجھے فوراً ہی پیچھے سے پکڑ لیا اور ان لوگوں نے زبردستی مجھے بیڈ پر ڈال دیا۔ وہ بڈھا ایک بار پھر مجھ پر حاوی ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جو یہ بھاگ کر غلطی کی ہے نا، اس کی سزا اب یہ تمہیں ملے گی کہ میں تمہیں بے ہوش نہیں کروں گا۔ اب تمہارے ساتھ یہ کام ہوش و حواس میں ہوں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے یہ بول کر اپنے بندوں کو اشارہ کیا تو وہ لوگ فوراً ہی میرے ساتھ وہ عمل کرنے لگے۔ وہ لوگ جیسے جیسے میرے ساتھ وہ تمام کام کر رہے تھے، میری چیخیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے جسم سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگ میرے ایگ نکال رہے تھے اور میرا جسم کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں کیونکہ میں اتنا درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لوگ صبح تک یہ عمل کرتے رہے تھے اور ان لوگوں نے میرا ایگ نکال کر وہاں سے جانا تھا۔ مجھے اپنا جسم بالکل بے جان ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا مجھ میں چلنے تک کی سکت باقی نہیں رہی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے جان ہوتا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ عمل وہ لوگ ہر 15 دن کے بعد کرتے تھے کیونکہ اس کے انجیکشن مجھے لگائے جاتے تھے، لیکن نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ اس کے اگلے روز ایک بار پھر میرے سر پر کھڑے ہوئے یہ عمل کے لیے بول رہے تھے، جبکہ مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ان کی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ میرے ایگ ابھی اتنی جلدی نہیں بنے ہوں گے۔ تو وہ ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے میرا کام کرنے دو۔ ڈاکٹر تم نہیں، میں ہوں۔ اور وہ یہ بول کر ایک بار پھر مجھ پر تل گئے، لیکن اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ کام ان لوگوں کو ہرگز بھی نہیں کرنے دوں گی۔ اس وجہ سے میں بہت زور زور سے چلا رہی تھی، اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے میری زیادہ سنی نہیں اور اگلے ہی پل مجھے نیند کا انجیکشن دے دیا اور دھیرے دھیرے میں نیند میں گم ہو گئی اور وہ لوگ اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ اب اگلے روز جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ مجھے اس طریقے سے نڈھال ہو کر اپنی زندگی کو مزید برباد نہیں کرنا ہے اور اس مکرو انسان کا چہرہ لوگوں کے سامنے روشناس کرانا ہے کہ یہ کس طریقے سے میرا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ یہ بدسلوکی کر رہا ہے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور باہر آ کر دیکھا تو وہ بڈھا مجھے کبھی نظر نہیں آیا کہیں۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر دروازے کے پاس آ گئی تھی اور وہاں پر جب میں پہنچی تو مجھے 2 بارودی گارڈز نظر آئے۔ یقیناً وہ وردی گارڈز ان دونوں کو میرے ہی پہرے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، لیکن میں ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ میں فوراً ہی اس کمرے کے اندر آئی اور وہاں کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ پہلے فلور پر تھا۔ مجھے یہاں سے کودتے ہوئے خوف آ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا اور بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا نام لے کر وہاں سے کود گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پر بہت زیادہ چوٹ آئی تھی اور کچھ پل کے لیے تو مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا تھا۔ میری طاقت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر پولیس اسٹیشن کی جانب بھاگی۔ میں نے وہاں جا کر اپنی تمام رداد ان لوگوں کے گوش گزار کر دی تھی۔ مجھے یہ تمام کرتے کام خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، کہیں وہ بڈھا میرے پاس پھر سے نہ آ جائے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا
کہ میں صحیح سلامت پولیس اسٹیشن پہنچ گئی تھی اور ان لوگوں کو تمام آگاہی دے دی تھی۔ وہ لوگ یہ تمام باتیں سن کر بہت حیران ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے فوراً ہی کارروائی شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے کارروائی شروع کی تھی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لاچار لڑکیوں کو اس طریقے سے پکڑ کر ان کے ایگ نکالتا ہے اور بھاری رقم میں دوسری عورتوں کو یہ مہیا کر کے ان کی اولاد پیدا کرواتا ہے، لیکن یہ غیر قانونی کام تھا اور دوسرا یہ میری مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے اس پوری گینگ کو پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا اور عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو کافی بھاری سزا ملی تھی اور میرے ساتھ اس غلط کام کی وجہ سے لوگوں نے کافی ہمدردی کی تھی۔ مجھے جلد ہی ایک نوکری بہت اچھی دلا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے میری زندگی اب بہت سنور چکی تھی۔